रमज़ान से पहले सऊदी अरब से क़यामत की निशानी ज़ाहिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक वो महीना जिसे अल्लाह ने हिदायत, मग़फ़िरत और निजात का महीना करार दिया। वो महीना जिसमें दुनिया भर के मुसलमान अपनी नज़रें एक ही समत में जमा लेते हैं, बैतुल्लाह की तरफ। हज, उम्रा, लब्बैक की सदाएं और वो रूहानी ताल्लुक़ जो सिर्फ इस महीने में दिल को हिला कर रख देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब हमेशा ऐसा ही रहेगा? नाज़रीन, जब रमज़ान और इबादत की बात होती है तो जहन खुद ब खुद सऊदी अरब की तरफ चला जाता है। वो मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा है, जहाँ खाना काबा है और जिसे ज़मीन का सबसे पाक खित्ता समझा जाता है। लेकिन आज इसी मुक़द्दस सरज़मीन के हवाले से कुछ ऐसे सवालात उठ रहे हैं जो पहले कभी इस शिद्दत से नहीं उठे थे। सोशल मीडिया पर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि क्या एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हज और उम्रा महदूद कर दिए जाएं? क्या बैतुल्लाह को महज एक सकाफ़ती या सियाहती अलामत के तौर पर पेश करने की सोच जन्म ले रही है? ये सवाल इसलिए खौफनाक लगते हैं क्योंकि अहादीस में हज और उम्रा के ख़त्म हो जाने और बैतुल्लाह के वीरान होने का जिक्र आखिरी निशानियों में मिलता है। और इसी दौरान सऊदी अरब में होने वाली कुछ सरगर्मियाँ और मनाजर मुसलमानों को मज़ीद बेचैन कर रहे हैं। कहीं मुतनाज़े फेस्टिवल्स पर बहस, कहीं ऐसे इवेंट्स जिन्हें बाज़ लोग मुक़द्दस माहौल से मुतसादिम समझते हैं, कहीं इखलाकी हुदूद पर सवालात, यहाँ तक कि सऊदीया में कुदरती आफात, हालिया ख़तरनाक तूफ़ान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियाँ भी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या ये सब महज इत्तफाक है। इसी फिज़ा में कुछ इंतहाई चौंका देने वाले दावे भी सामने आए, जिन पर हम इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, मगर ये ज़रूर दिखाएंगे कि लोग इन पर क्यों बात कर रहे हैं और इनका ताल्लुक़ क़यामत की निशानियों से क्यों जोड़ा जा रहा है। और अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो ईरान, यमन और पूरे मशरक़ वस्ता में जंग, जुल्म और बेयकीनी मुसलसल बढ़ती जा रही है। उम्मत मुसलमा बिखरी हुई है, कमज़ोर है और एक खामोश खौफ में मुब्तला है। इसीलिए कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या दज्जाली निज़ाम खुली जंग की बजाय सकाफ़त, तफरीह और तर्ज़ ज़िंदगी के ज़रिए अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ना सनसनी फैलाएंगे, न किसी पर फतवे लगाएंगे, बल्कि हम आपको दिखाएंगे वो मनाजर जिन पर बहस हो रही है, वो अहादीस जिनका हवाला दिया जाता है और वो हक़ाइक़ जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे हालात में ये आने वाला रमज़ान हमसे क्या मांगता है। लिहाजा नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो बात और ज़ाविया आखिर में सामने आएगा वो शायद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि क़यामत की निशानियाँ शोर से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बदलते माहौल से पहचानी जाती हैं। नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की छोटी बड़ी बहुत सी निशानियाँ बयान की हैं। छोटी निशानियों में से कई आज हमारी आंखों के सामने ज़ाहिर हो चुकी हैं और अभी बहुत सी निशानियों का ज़हूर बाकी है। और इनमें सबसे वाज़ेह निशानी ये है कि जज़ीरतुल अरब की वीरान और खुश्क ज़मीनें दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि माल बढ़ जाएगा और पानी की तरह बहने लगेगा और आदमी अपनी ज़कात लेकर निकलेगा तो कोई उसे कबूल न करे, यहाँ तक कि अरब की सरज़मीन दोबारा चरागाहों और नहरों में बदल जाएगी। और आज रमज़ान के इस महीने में यही मंजर सऊदी अरब को देखने को मिल रहा है। खुश्क पहाड़ों पर बारिश के बाद सब्ज़ा उगने लगा है, ज़मीन पर नहरें बन रही हैं और हुकूमत को पानी के डैम बनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है ताकि ये पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। ये सिर्फ कुदरती मज़ाहिर नहीं बल्कि एक हकीकत है जो अहादीस में बयान की गई निशानियों के साथ हम आहंग नज़र आ रही है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक हदीस नहीं बल्कि साइंसी और तारीख़ी हक़ाइक़ से भी हम आहंग है। इल्मे अर्ज़ियात के बाज़ माहिरीन ने तस्दीक की है कि जज़ीरतुल अरब की ज़मीन की खुदाई से ऐसे आसार मिलते हैं
جو ظاہر کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں یہ زمین پہلے باغات اور نہروں سے بھری ہوئی تھی۔ شیخ محمد بن صالح نے پروفیسر فرید کنیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیخ عبد المجید زندانی نے ان سے سوال کیا کہ کیا واقعی عرب کی زمین پہلے نہروں اور باغات والی تھی؟ پروفیسر نے جواب دیا، یہ ایک معروف اور تسلیم شدہ سائنسی حقیقت ہے، اور زمین کی کھدائی میں واضح آثار ملتے ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ یوں جس طرح قدیم زمانے میں عرب کی زمین سرسبز نباتات سے بھرپور اور نہروں والی تھی، قیامت کے قریب پھر سے ایسا منظر سامنے آئے گا۔ پہلے خشک اور ویران صحراؤں میں تبدیل ہونے کے بعد یہ سرزمین اپنی پہلی حالت یعنی ہری بھری شاداب اور نہروں والی کے طور پر لوٹے گی۔ عہد رسول میں پانی کے چشمے کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اگر تمہیں زندگی نصیب ہوئی تو تم یہاں آبادیاں اور باغات دیکھو گے۔ یہ فرمائش خاص طور پر سرزمین تبوک کے حوالے سے بیان ہوئی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر تبوک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں تاخیر کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمہ پر پہنچ جاؤ گے اور تم سورج بلند ہونے سے قبل نہیں پہنچو گے۔ تم میں سے جو آدمی بھی اس چشمہ کے پاس جائے وہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس چشمہ پر ہم میں سے 2 آدمی پہلے پہنچے۔ چشمہ میں پانی زیادہ سے زیادہ جوتی کے تسمے جتنا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں میں سے پوچھا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چلوؤں سے چشمے کا پانی لیا اور اس کو کسی چیز میں جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چہرہ انور کو دھویا اور وہ پانی اس چشمہ میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس سے پانی اپنے جانوروں اور ساتھیوں کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم ان قریب دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ ناظرین، آج ہم جزیرۃ العرب کو ایک صحرائی خطہ کے طور پر جانتے ہیں۔ تقریباً 70% حصہ صحراؤں پر مشتمل ہے اور باقی چند حصوں میں تھوڑا سا سبزہ اور آبادی موجود ہے۔ لیکن آج جدید آلات اور تکنیکی اختراعات نے بنجر زمین کو بھی دھیرے دھیرے آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں سبزے کی واپسی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ گھنے پھلوں کے باغات قائم کیے جا رہے ہیں۔ فصلیں جیسے گیہوں وغیرہ اب کئی جگہوں پر اگائی جا رہی ہے۔ اکثر جگہوں پر کنویں کھودے جا رہے ہیں۔ جدید آلات کے ذریعے صحراؤں میں وافر مقدار میں پانی پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ سب مظاہر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کی سرزمین کی ترقی اور آبادی کا منظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے چشمے کے واقعے میں بتایا، آج حقیقت بن رہا ہے۔ یعنی جس طرح قدیم زمانے میں عرب سرزمین سرسبز اور نہروں والی تھی، قیامت کے قریب دوبارہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کا پوری طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگی، اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے نکلنے کا سبب
اور اس کی علامت ہوگا۔ ناظرین، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے کے چند بڑے واقعات کو ایک تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات اچانک نہیں آئیں گے، بلکہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو جنم دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے پوری طرح آباد ہونے کا ذکر فرمایا۔ یہاں آباد ہونے سے مراد صرف عمارتوں کی کثرت یا ظاہری ترقی نہیں، بلکہ علماء کرام کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ بیت المقدس ایک ایسا مرکز بن جائے گا جہاں غیر مسلم طاقتوں کا سیاسی، عسکری اور تہذیبی غلبہ قائم ہو جائے گا اور مسلمانوں کی بالادستی کمزور پڑ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مدینہ کی خرابی سے جوڑا گیا۔ اس کے بعد احادیث میں فرمایا گیا کہ مدینہ منورہ کی خرابی فتنوں اور سب سے بڑی جنگ کا سبب بنے گی۔ مدینہ منورہ ایمان کا مرکز ہے، اور جب اہل ایمان وہاں سے نکل جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے تو دنیا میں بڑے فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں مدینہ منورہ لوگوں کو اس طرح باہر نکال دے گا جیسے بھٹی لوہے کا میل باہر نکال دیتی ہے، یعنی سچے اہل ایمان نکل جائیں گے اور شہر میں ایک خاص ویرانی پیدا ہو جائے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عظیم جنگ قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی۔ محدثین کے مطابق یہاں جس فتح کا ذکر ہے وہ پہلی تاریخی فتح کے علاوہ ایک اور عظیم فتح ہے جو آخری زمانے میں ہوگی۔ یہ فتح غیر معمولی انداز میں ہوگی اور اس کا تعلق اللہ کی نصرت سے ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا کہ قسطنطنیہ کی یہ فتح دجال کے نکلنے کی علامت ہوگی، یعنی دجال کا خروج بالکل قریب ہوگا اور دنیا ایک بہت بڑے فتنے کے دہانے پر کھڑی ہوگی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال اچانک ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے دنیا فتنوں، جنگوں، انتشار اور دینی کمزوری کے ایک طویل مرحلے سے گزر چکی ہوگی۔ آج کے حالات کے تناظر میں اگر آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو بیت المقدس ایک عالمی تنازع کا مرکز بن چکا ہے، جہاں غیر مسلم طاقتوں کا غلبہ واضح نظر آتا ہے اور مسلمان کمزور اور منتشر دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح امت مسلمہ مجموعی طور پر فکری اور عملی کمزوری کا شکار ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اصل خطرہ صرف بیرونی دشمن نہیں، بلکہ ایمان کی کمزوری، دینی شعور کی کمی اور آپس کی نااتفاقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں اس لیے بیان نہیں فرمائیں کہ ہم صرف بحث کریں یا خوف میں مبتلا ہوں، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں، فتنوں کے زمانے میں دین کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور دجال کے فتنے سے بچنے کی تیاری کریں۔ اسی طرح ناظرین، اسلام کا بنیادی مقصد ہی شرک اور بت پرستی کا خاتمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے بتوں کو مٹایا۔ لات، منات، عزا جیسے بت ہمیشہ کے لیے توڑ دیے گئے اور توحید کا وہ چراغ روشن کیا گیا جس نے پوری دنیا کو منور کر ڈالا۔ لیکن احادیث نبویہ میں یہ بات بھی واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے جزیرۃ العرب میں بعض قبائل دوبارہ بت پرستی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ذوالخلصہ کے گرد رقص نہ کرنے لگیں۔ ذوالخلصہ ایک مشہور بت تھا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ نے توڑ دیا تھا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں کہ پورا جزیرۃ العرب کھلم کھلا بت پرست ہو جائے گا، بلکہ یہ علامتی اور تدریجی انحراف کی نشانی ہے، یعنی توحید کے مرکز میں ایسے افعال، علامات یا نظریات کا داخل ہو جانا جو روح توحید کے منافی ہوں۔ آج بعض لوگ یہ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ کیا مجسموں کی نمائش، شخصیات کو غیر معمولی تقدس دینا، ایسی ثقافتی سرگرمیاں جن میں تعظیم کا پہلو حد سے بڑھ جائے، کیا یہ سب اسی فکری زوال کی ابتدائی شکلیں تو نہیں؟ ہم کسی پر شرک کا الزام نہیں لگاتے، مگر اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اسلام میں شرک صرف سجدے کا نام نہیں، بلکہ دلوں میں غیر اللہ کی بڑھی ہوئی عظمت بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں صرف بت کھڑے ہونے سے نہیں، بلکہ عقیدے کے بگڑنے،
اقدار کے بدلنے اور توحید کی حساسیت ختم ہونے سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں دو بڑے گروہ ایک دوسرے کے خلاف نہ لڑیں اور ان کے درمیان شدید قتل و خون ریزی نہ ہو۔ ان کی لڑائی میں نہ صرف طاقت کا مظاہرہ ہوگا بلکہ دونوں گروہوں کے دعوے ایک جیسے ہوں گے، یعنی ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے گا۔ اسی دوران دنیا میں بڑے مکار، فریبی اور فسادی لوگ پیدا ہوں گے جو نہ صرف خدا اور رسول پر جھوٹ بولیں گے بلکہ یہ دعویٰ بھی کریں گے کہ وہ خدا کے رسول ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ مزید یہ کہ علم دین اٹھا لیا جائے گا، لوگ صحیح راستوں سے دور ہوں گے اور فتنوں، زلزلوں، قتل و غارت، لوٹ مار اور دیگر مظالم میں اضافہ ہوگا۔ لوگ مالدار ہوں گے اور صدقہ دینے والے کے سامنے مال پیش کیا جائے گا، لیکن وہ مالدار یا اپنے غرور کی وجہ سے اسے قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح لوگ وسیع و عریض عمارتیں بنانے پر فخر کریں گے اور قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے کہیں گے کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، جو دنیا کی محبت اور غرور کی نشاندہی ہے۔ قیامت کے قریب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا اور سب لوگ اسے دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس دن ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو قیامت سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ قیامت اچانک آئے گی، جیسے کوئی شخص اپنے جانور کے لیے حوض بنا رہا ہو مگر پانی پلانے کا موقع نہ ملے، یا کوئی اپنے لیے لقمہ اٹھائے مگر اسے کھا نہ سکے، یا کسی نے کپڑا خریدا یا فروخت کے لیے کھولا ہو مگر اسے لپیٹ نہ پائے، یا کوئی اپنی اونٹنی کے دودھ کے ساتھ واپس آئے مگر اسے پینے نہ پائے۔ یہ سب واقعات ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ قیامت کسی انتہا پسند لمحے میں اچانک آئے گی اور ہر انسان کو اس کے لیے تیار رہنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں یہ نشانات صرف ماضی کی مثالیں نہیں ہیں بلکہ حالیہ عالمی حالات میں بھی نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر خلیج کے خطے میں حالیہ برسوں میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں واضح فرق دیکھنے کو ملا ہے۔ حالانکہ پہلے یہ دونوں ممالک طویل عرصے تک کئی حساس اور مشترکہ معاملات میں ایک دوسرے کے سب سے قریبی اتحادی رہے ہیں۔ یہ اختلاف خاص طور پر یمن کی جنگ میں کھل کر سامنے آیا، جہاں سعودی عرب نے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ یمنی حکومت کی حمایت کی، جبکہ متحدہ عرب امارات نے علیحدگی پسند گروہوں کو طاقت فراہم کی، جس کے نتیجے میں خطے میں سیاسی اور عسکری اثر و رسوخ کے مقابلے کی فضا پیدا ہوئی۔ ان جھڑپوں کے بعد امارات نے اعلان کیا کہ وہ اپنی باقی فورسز واپس بلا رہا ہے، اور سعودی عرب نے واضح کیا کہ اتحاد کی اجازت اور مشاورت کے بغیر کسی بھی فریق کو فوجی مدد فراہم نہیں کی جانی چاہیے۔ اس کشیدگی کے ساتھ ساتھ معاشی اور اسٹریٹجک سطح پر بھی دونوں ممالک کے مفادات میں فرق ظاہر ہوا، خاص طور پر جب نئی قیادت سامنے آئی جن کے اہداف اور ویژن بعض اوقات ایک دوسرے سے متصادم نظر آتے ہیں۔ یہ تمام حالات امت مسلمہ کے لیے ایک بھاری منظرنامہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی گئی قیامت کی نشانیوں کے مطابق مسلمان ممالک میں آپس کی کشیدگی، داخلی اختلافات اور طاقت کے تصادم ایک واضح علامت ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، یمن میں جاری جنگ، خلیج میں سیاسی اور عسکری اختلافات اور سعودی عرب کے اندر بڑھتی ہوئی سماجی اور ثقافتی تبدیلیاں، یہ سب امت کے لیے ایک طرح کا انتباہ ہیں کہ امن و استحکام خطرے میں ہے اور مذہبی اور اخلاقی اقدار پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ ماحول ہے جس میں آج امت مسلمہ کھڑی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کو ایمان اور عمل صالح سے بھرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا نام صرف باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم و شکل باقی رہے گی، یعنی مسلمانوں کے درمیان نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج نام کے رہ جائیں گے، لیکن ان کی حقیقت اور روح باقی نہ رہے گی۔ اس دور میں مساجد خوبصورت اور مزین ہوگی، فرش قیمتی، قالین دیدہ زیب فانوس اور دیگر آسائشیں موجود ہوں گی، مگر ہدایت اور روحانیت سے خالی ہوں گے۔ لوگ مسجدوں میں دنیاوی گفتگو کریں گے، تان و تشنیع کریں گے
اور امام و مؤذن اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی بجائے دنیاوی راحت اور آسائش کے مطابق عمل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ علماء سے فتنے پیدا ہوں گے، یعنی جو لوگ دین کی رہنمائی کے لیے منتخب ہیں وہ فساد اور دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی مفادات میں مبتلا ہو جائیں گے، اپنی ذمہ داریوں سے منحرف ہو جائیں گے اور بعض اوقات ظالموں اور دنیا داروں کے فائدے کے لیے مسئلے بیان کریں گے۔ ان علماء کی برائی اور غلط رویے کی وجہ سے دین میں انتشار پیدا ہوگا اور ان کے ذریعے لوگوں میں فتنہ پھیل جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا نام تو باقی رہے گا، لیکن اس کی اصل روح، ہدایت اور حقیقت لوگوں کے دلوں اور عمل سے غائب ہو جائے گی۔ آج کے دور میں یہ علامات حقیقت کے قریب ہیں۔ اسلامی ممالک میں بہت سے لوگ عبادات اور دین کے بنیادی اصولوں کو صرف رسم و رواج کے طور پر اختیار کرتے ہیں اور اصل روحانیت اور تقوی کی قدر کم ہو گئی ہے۔ مساجد میں صرف دکھاوے اور آسائش باقی رہ گئی ہے، جبکہ دین کی تعلیم اور عملی تربیت کی کمی واضح ہے۔ علماء اور مذہبی رہنما اکثر دنیاوی مفادات اور سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے دین کی صحیح رہنمائی سے منحرف ہو گئے ہیں، جس سے امت میں داخلی انتشار اور فتنہ پیدا ہوا ہے۔ رمضان کے مہینے کے قریب یہ صورتحال مزید تشویشناک ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگوں کی روحانی حالت اور ایمان کی مضبوطی مسلسل زوال پذیر ہے اور دینی شعور کی کمی امت مسلمہ کے لیے ایک واضح چیلنج ہے۔ یہ سب حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی گئی قیامت کی نشانیوں کے مطابق ہیں اور امت کے لیے ایک انتباہ ہیں کہ دین کی حقیقی روح اور عملی تعلیمات کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا شخص ایسے ہوگا جیسے وہ اپنے ہاتھ میں جلتی ہوئی چنگاری پکڑے ہوئے ہو، یعنی دین پر عمل کرنا نہایت مشکل ہو جائے گا۔ ہر قدم پر آزمائش، دباؤ اور مخالفت کا سامنا ہوگا۔ آج کے دور میں اس حدیث کی حقیقت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ معاشرے میں بددینی، بے حیائی اور فحاشی عام ہو چکی ہے اور فسق و فجور ایک معمول بن گیا ہے۔ دینداری کو دقیانوسیت سمجھا جاتا ہے اور جو شخص حلال و حرام کی تمیز کرنا چاہے اسے اپنے ہی گھر، معاشرے، ماحول کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے دیانت داری سے گزارا ممکن نہیں، کوئی طعنہ دیتا ہے کہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہے، اور کوئی دین پر عمل کرنے والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ عبادات کے لیے وقت نکالنا مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن دنیاوی نقصان پر پورا نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں دین پر ثابت قدم رہنا واقعی ایسا ہے جیسے جلتی ہوئی چنگاری کو تھامے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑے فتنوں کے ظہور کی خبر دی، کیونکہ جب معاشرہ مجموعی طور پر دین سے دور ہو جائے تو فرد کے لیے ایمان بچانا سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ آج بہت سے اسلامی ممالک میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے، جہاں ظاہری طور پر اسلام موجود ہے مگر عملی زندگی میں دینی اقدار کمزور ہو چکی ہیں۔ رمضان جیسے بابرکت مہینے کے قریب آ کر بھی امت کی اخلاقی، روحانی اور اجتماعی حالت میں بہتری کی بجائے مزید کمی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی، جنہیں وہ لے کر پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کرے گا تاکہ فتنوں سے دور رہ کر اپنا دین بچا سکے۔ اس حدیث کا مقصد دنیا سے فرار نہیں بلکہ یہ واضح کرنا ہے کہ بعض اوقات دین کی حفاظت کے لیے انسان کو ایسے ماحول سے دور ہونا پڑتا ہے جو اس کے ایمان کو کمزور کر رہا ہو۔ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیکی کی فضا اختیار کرے، دیندار لوگوں کی صحبت میں رہے اور ایسے ماحول سے بچے جو بددینی کو فروغ دے رہا ہو، کیونکہ جس طرح انسان برے ماحول میں بگڑ سکتا ہے اسی طرح اچھے ماحول میں سنور بھی سکتا ہے۔ یہی پیغام آج کے دور میں امت کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ فتنوں کے اس طوفان میں دین کو بچانا ہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے ویڈیو میں بیان کردہ نشانیوں اور حقائق کو غور سے دیکھا تو شاید آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ قیامت کی نشانیاں واقعی ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں
اللہ ہم سب کو ہدایت اور حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، اور ہاں، جو دوست احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔